औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम पयाम कुरान से बतूल ज़हरा हाजिर है। नाज़रीन, आज पांचवी किस्त है और हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं तफसीर सूरह रूम पर। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपनी मेहमान की तरफ, मोहतरमा सीमा जैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, तो हमने कल एंड किया था आयत नंबर 8, 9 और 10। आज आप हमें क्या बता रही हैं तफसीर में? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। सामीन ग्रामी, सूरह रोम की अ, हवाले से जो सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है उसको हम आगे इंशाल्लाह आज फिर बढ़ाएंगे। और आयत नंबर 11 से कोशिश करूंगी कि आयत नंबर 16 तक इस चीज़ को आगे करूं, इसलिए कि इसमें जो दो ग्रोहों का तो कंपैरिजन भी है और एक सिलसिलेवार गुफ्तगू है जिसमें परवरदिगार आलम काफिरों और मोमिनों के दरमियान एक फ़र्क को बयान कर रहा है। काफिरों के अंजाम को भी बयान कर रहा है और मोमिनों के अंजाम को भी बयान कर रहा है। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि आज इन आयत को कवर करें। आगाज करते हैं आयत नंबर 11 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है कि खुदा आगाज करने वाला है या आगाज करता है किस चीज का? खिलकत का, यानी पैदा होने का। जो आगाज किया है वो परवरदिगारे आलम ने किया है। उसके बाद कहता है सुम्मा युईदुहु, यानी फिर दोबारा वो इस काम को इआदा करेगा, यानी रिपीट करेगा। क्यों करेगा? सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, यानी ताकि तुम उसकी तरफ पलटा दिए जाओ। तो इसमें बुनियादी तौर पर अपनी उस खिलकत की तरफ भी इशारा किया, फिर मार देने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर भी तबसरा किया, और ये भी बताया कि जो दोबारा जिंदा किया जा रहा है वो क्यों जिंदा किया जा रहा है, ताकि उसी की तरफ जो है वो पलटा दिए जाएं। तुरजाऊन, पलटा दिए जाएंगे। उसके बाद कहता है वयौमा तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून। अच्छा, अब चूंकि पिछली आयत में ये बात हुई कि तुम पलटाए जाओगे, हम जी, तुम्हें दोबारा इसलिए जिंदा कर रहे हैं कि तुम पलटाए जाओगे, तो पलटाए जाएंगे तो कहाँ पलटाए जाएंगे? उसके लिए ये जो अगली आयत में जुमला आया वयौमा तक़ूमुस्साअतु, यानी उस रोज जिस दिन कयामत बर्पा होगी। और जब कयामत बर्पा होगी तो युबलिसुल मुजरिमून, यानी मुजरिमीन जो हैं, जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने खुदा की सरताबी की, जिन्होंने सरकशी की, वो शदीद मायूसी और गमो अंदोह में डूब जाएंगे। हमारे ये आज़ा जवारे उस वक्त परवरदिगार आलम की खिदमत में हाजिर होंगे, उसके महजर में होंगे, और फिर उसके हुक्म से वही कुछ कहेंगे जो सच होगा, जो हकीकत होगी। उसके बाद कहता है वयौमा तक़ूमुस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, जिस रोज कयामत बर्पा होगी तो लोग एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए वो बाग़ जन्नत में शादां और मसरूर होंगे। वो अम्मल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति फ़उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहज़रून, लेकिन वो लोग जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयात और लिक़ाए आखिरत की तकज़ीब की, वो अज़ाब इलाही में हाजिर किए जाएंगे। अब हम एक के बाद एक आयत को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली आयत में जिसमें परवरदिगार आलम अपनी आफरीनिश का आगाज करने का ऐलान कर रहा है, वो कहता है कि ये मैं हूं जिसने खिलकत का आगाज किया, यानी उससे पहले ना कोई खिलकत को जानता था
اور نہ کسی نے کوئی چیز خلق کی تھی، میں ہی ہوں جس نے خلقت کا آغاز کیا، آفرینش کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر اس کا اعادہ بھی میں ہی کروں گا، دوبارہ سے بھی میں ہی اس کام کو انجام دوں گا، کسی میں ہی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کام کو دوبارہ سے کرے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہوگا اور سامعین گرامی بھی جانتے ہوں گے وہ بہت سارے واقعات جو ہم علماء سے بھی سنتے ہیں، اہل منبر سے سنتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اعتراض کرنے کے لیے آتے تھے نبیوں کے پاس کہ بھائی کس طرح سے وہ جسم کہ جو اب مٹی میں مل چکا، مٹی بن چکا، اس کی ہڈیاں یعنی کہ ختم ہو گئی، پس کے ختم ہو گئی، مٹی میں مل گئی، یہ دوبارہ سے کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ سے زندہ کر دیے جائے؟ یعنی ہم نہیں مانتے اس بات کو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بارہا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس بات کا دلیل پیش کی کہ یہ بتائیں وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، کیا وہ اس بات کو بھول گئے کہ جب ہم نے ان کو پہلی بار خلق کیا تھا تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو پھر بھی وہ مٹی موجود ہے جو ان کی باقیات میں ہے۔ یعنی اب اگر وہ پورا کا پورا جسم مٹی بھی بن گیا تو کم از کم وہ مٹی تو موجود ہے کہ جس کو استعمال کر کے دوبارہ سے خلقت انجام دے دی جائے۔ لیکن جب ہم نے پہلی بار ان کو خلق کیا تھا تو اس وقت تو مٹی بھی نہیں تھی، تو جب ہم اس وقت خلق کر سکتے ہیں تو ہم اس وقت بھی انہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ کئی جگہ پر تو پروردگار عالم نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ پہلی بار کا پیدا کرنا مشکل کام ہے یا دوسری بار کا پیدا کرنا؟ یعنی دوسری بار کا زندہ کیا جانا کیا مشکل کام ہے یا پہلی بار کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا؟ یقیناً پہلی بار کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا مشکل کام ہے، کہ جب کوئی بھی شے ہے ہی نہیں کہ جسے پروردگار عالم نے خلق کیا، اور جب انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد یہ پوری زمین و آسمان کی جو ہے وہ نظام کائنات بنایا۔ اور اسی طرح کا ایک مشہور و معروف واقعہ جناب ابراہیم کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ جی جس میں جب جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مجھے یہ ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کیسے ممکن ہوگا۔ اور اس کے لیے پھر پروردگار عالم نے کہا کہ اچھا اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارا اطمینان قلب تمہیں حاصل ہو جائے تو تم 4 پرندوں کو خریدو، ان کو مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کے سب کے گوشت کو آپس میں ملا دو۔ اور یہ پورا 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 واقعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر وہ مکس ہوا ہوا گوشت 4 مختلف پہاڑیوں پر رکھا گیا، اور جب انہیں آواز دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے مانوس کر لیا تھا انہیں اور نام لے لے کر ان کو پکارتے تھے، تو جب اس گوشت کو بھی جو کہ بظاہر اب مردہ ہے، یعنی کہ جب انہوں نے اس کو پکارا ہر جانور کو اس کے نام سے، تو ہر جگہ سے اس کے گوشت کا حصہ اٹھا اور جڑا اور آپس میں دوبارہ سے مل کر اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ تو یہ چیز پروردگار عالم نے کئی مرتبہ اس بات کا جو ہے تذکرہ بھی کیا، اور کئی صورتیں میں یعنی کئی آیات میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ اب یہاں پر علماء ثم الیہ ترجعون اس کی جو وضاحت میں کہتے ہیں کہ پھر تم سب اسی کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے، پلٹا دیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خود قیامت کے موجود ہونے کی اور قیامت کے برپا ہونے کی ایک زندہ دلیل ہے۔ یہ جملہ اگر قیامت نہ ہوتی تو پھر پلٹائے جانے کا کوئی جواز ہی باقی نہ رہتا، کوئی علت ہی باقی نہ رہتی۔ پلٹایا ہی اسی لیے جا رہا ہے کہ ایک دن جسے آپ یوم العدل بھی کہہ لیں، یوم جزا و سزا بھی کہہ لیں، یوم قیامت بھی کہہ لیں، یوم محشر بھی کہہ لیں، جو بھی آپ کہیں، وہ خدا کے عدل کا دن ہے، اور اس کے دارالعدل کی طرف جو ہے سزا یا جزا پانے کے لیے ہم لوٹائے جائیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اوامر الہی کی اطاعت کی وہ اپنی مدارج روحانی کی تکمیل کرتے رہے، تو وہ جو ہیں پروردگار عالم کی قربت کی طرف بڑھیں گے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے پروردگار عالم کی اطاعت نہیں کی وہ پروردگار عالم کے غضب کی طرف بڑھیں گے، لیکن اللہ بہر پلٹائے جائیں گے۔
چاہے وہ اس کی قربت کی طرف ہوں چاہے اس کے عذاب کی طرف ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن مجرمین اپنے اس کام کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کر کے آ گئے نا امید اور غم و اندوہ میں ڈوب جائیں گے۔ یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان پر، یعنی خاص طور پر مجرموں کی بات ہو رہی ہے، ان مجرموں پر ایسا شدت یاس اور نا امیدی جو ہے وہ طاری ہوگی کہ ان کے چہروں سے وہ مایوسی عیاں ہو جائے گی۔ یہاں پر جو لفظ ہے میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ یبلس المجرمون، یبلس ابلاس سے نکلا ہے۔ ابلاس کا مطلب ہے عربی میں غم و اندوہ کا، اور بلس۔ شدت کے ساتھ مایوسی طاری ہو جانا، نا امیدی طاری ہو جانا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، مایوس انسان کب ہوتا ہے؟ اگر مایوس یعنی اگر مثال کے طور پر اس کے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہو، اور اسے اب احساس ہوا یا اس نے دیکھا کہ وہ چیز اس سے دور ہو گئی یا وہ چیز اب اسے نہیں مل پائے گی، تو اس وجہ سے جو مایوسی اس کے دل میں ابھرے گی، پیدا ہوگی، وہ اس کے چہرے سے آیا ہوگی۔ یعنی اگر دنیا میں جو بھی کام وہ کر کے آیا، اگر وہ کام غلط کر کے آیا اور ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، تو پھر مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی قیامت کے دن اگر مجرموں کے چہروں سے مایوسی آیا ہو رہی ہے تو وہ یوم حقیقت ہے، وہ سچائی کو ظاہر کرنے والا دن ہے، وہ حقیقت کو تو عیاں وہ کرنے کیا ہے، اس کا ڈے آف ججمنٹ ان کا ہاں، یعنی رزلٹ ہے۔ اس دن ان کو اپنے ان کاموں کا اثر نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ دیکھے گا اپنے اس عمل کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی اس چیز کو دیکھے گا، جو بھی عمل، چاہے اس نے اچھا کیا ہو چاہے وہ برا کیا ہو، اس عمل کو وہ دیکھے گا۔ اور جب وہ اس عمل کو دیکھے گا اور اس کا اندازہ ہوا کہ اس نے یہ کام جو کیا اس کا اتنا برا انجام اور اتنا بڑا جو ہے وہ اس کے لیے عذاب موجود ہے، نتیجہ موجود ہے، تو اس کو دیکھ کر جو اس کے چہرے پر خفگی اور مایوسی اور نا امیدی ابھرے گی، وہ اس کے چہرے سے آیا ہوگی۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے، پروردگار عالم نے یبلس کا لفظ کا جو ہے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کو ابلیس کہا ہی یہی جاتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو رحمت الہی سے مایوس شدہ ہے۔ اچھا، یعنی یوبلس ابلیس سے نکلا ہے؟ یبلس سے ابلیس نکلا ہے، یوبلس سے ابلیس نکلا ہے، اوکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی کہ اس کا نام کچھ اور تھا، شیطان کا جو بھی نام تھا، لیکن اس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں۔ عزازیل۔ ہاں، تو اس کو اس لیے کہتے ہیں ابلیس کہ وہ پروردگار عالم کی رحمت سے دور ہے، وہ اس سے مایوس ہو چکا اس کی رحمت سے۔ یعنی اگر وہ بھی اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا اور پروردگار عالم سے معافی مانگ لیتا، توبہ کر لیتا، تو پروردگار یقیناً اسے بھی معاف کر دیتا۔ لیکن اس کو یہ اب یہ نا امیدی ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں کہ اب پروردگار عالم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھے معاف کرے، اور یہ وہ کفر ہے، یہ وہ مایوسی ہے کہ جو انسان کے لیے کفر کے مترادف ہے۔ صحیح۔ اب یہاں پر جب ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں تو اگلی آیت میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دن، جس دن انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو دیکھا، تو وہ چیزیں، وہ معبود جن کو انہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جیسے مثال کے طور پر بت پرست لوگ جب بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان کو کیوں پوج رہے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو مجبور ہیں، یہ تو تمہارے کرنے پہ کوئی کام کرنے والے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کو معبود نہیں مان رہے، بلکہ ان کو معبود کی بارگاہ میں اپنا شفیع بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم ان کو شفیع سمجھتے ہیں۔ یعنی خود سے ہی خود ساختہ شفیع بنانا اور خود ساختہ شفاعت کے مفہوم کو طاری کر لینا، صحیح۔ اور خدا کی بارگاہ میں ان کو خدا کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ جاننا، یہ سراسر بہتان اور ظلم ہے
خدا کی ذات پر. لہذا یہ خود بت جو اس دن روز قیامت کے دن موجود ہوں گے وہ خود اقرار کریں گے کہ پروردگار یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے خواہشوں کی پرستش کرتے تھے. یعنی ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ ان کو پوجیں، یہ ان کے دل کی آواز تھی، یہ ان کی خواہش کی آواز تھی. انہوں نے تجھ تک پہنچنے کے لیے کوئی جستجو نہیں کی، لہٰذا انہوں نے دراصل ہماری بھی پیروی نہیں کی ہے. انہوں نے ہمیں بھی معبود نہیں مانا بلکہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا. صحیح. اور سورہ قصص میں بھی اور اس کے علاوہ سورہ احقاف میں بھی اسی حوالے سے پروردگار عالم نے ان کے جملوں کو کوٹ کیا اور ان باتوں کو کوٹ کیا کہ جس وقت مشرکین محشور ہوں گے تو ان کے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یبلس المجرمون، جب ان کے اپنے بنائے ہوئے، ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ان کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں گے اور خدا کی وحدانیت کے اقرار کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کریں گے، تو مجھے بتائیے کتنا بڑا مایوسی کا ایک وبال ہوگا جو ان کے چہروں سے آیا ہو رہا ہوگا اور انہیں اپنا انجام بالکل صاف نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے، یعنی جدا جدا ہو جائیں گے. حالانکہ محشر کے دن یہ کہا جاتا ہے کہ سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا، لیکن یہ جو جمع کرنا ہے یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احوال پوچھیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو نبھائیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دوستیوں کو یاد دلائیں. اس لیے کہ یہ وہ ہنگام ہوگا کہ جس میں اگر کوئی کسی کو پہچانتا بھی ہوگا تو اسے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو میری اصلیت پتہ چل جائے. اللہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ یعنی اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی اپنے اعمال کے علاوہ کہ وہ کسی اور کو دیکھے اور اس کو پہچانے. یعنی وہ ہنگام کہ جس دن ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، جی. بچے اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے. یہ وہ رشتے جی. ہیں کہ پوری دنیا میں ان رشتوں کے علاوہ کوئی رشتہ اتنا مضبوط اور قریب نہیں ہوتا، خاص طور پر ایک ماں کے لیے. لیکن اس وقت میں چونکہ ہر شخص اپنے بارے میں فکر کر رہا ہوگا، لہذا اس لیے کہا گیا کہ یومئذ یتفرقون، یہ وہ دن ہے کہ جو متفرق ہو جانے والا دن ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو جانے والا دن ہے. اور آپ یقین کریں اس کا ایک مظاہرہ اگر ہم دیکھیں تو حج کے دوران طواف میں بھی نظر آتا ہے. جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کسی کو نہیں جانتا، پوری دنیا سے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ تم بھی مسلم ہو، میں بھی مسلم ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہم نہیں جانتے اور نہیں دیکھتے. اور ہر آدمی اسی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے مگن ہوتا ہے. یعنی قریب ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بیگانہ ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے. صحیح. مثال اس طریقے کی ہماری دنیا میں بھی موجود ہے کہ جہاں ہم بظاہر ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اس وقت ایک حاجی کے لیے اتنا بڑا یعنی فخر کا مقام ہوتا ہے کہ وہ خدا کی زیارت کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے پہنچتا ہے اور پروردگار عالم کا مہمان ہوتا ہے. لہٰذا اس کی پوری توجہ خدا کے محضر میں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے چاروں طرف کے لوگوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب ان مجرموں کے بارے میں تفصیلی پیغام پروردگار عالم نے دے دیا تو پھر کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے. اب دیکھیں یہاں پہ دونوں بات ہو گئی، جی. ایمان بھی لے کر آئے اور نیک کام بھی کیے. یہاں صرف ایمان کا مطالبہ نہیں کیا پروردگار عالم نے، بلکہ عمل کہا کرنا. کہ ان کا ایمان ہی اس قابل ہے کہ ان کو عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے. یعنی ان کا ایمان اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح نہیں ہے بلکہ آب جاری کی طرح ہے. اور یہ ایمان ان کے اعضاء و جوارح سے عمل صالح کی صورت میں جب پھوٹتا ہے تو پھر ان کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے چہروں سے خوشی آیا ہے. یحبرون کا جو لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے، یعنی ایک طرح سے جس طرح سے کافروں کے لیے کہا گیا کہ یبلس المجرمون، ان کے چہرے گواہی دے رہے ہوں گے کہ وہ مایوس ہیں، اسی طرح سے وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان عمل ہیں، ان کے بھی چہروں سے خوشی اور مسرت پھوٹ رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آیا ہوگی، اور وہ اس دن اس قدر خوش ہوں گے کہ ان کا دل خوشی سے بھرا ہوا ہوگا. سرور ان کے دلوں سے جو ہے وہ آیا ہو رہا ہوگا، ان کے چہروں سے آیا ہو رہا ہوگا. اور اب اس موقع پر یہ جو روضہ کی جو لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے، یہ اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر درختوں کی اور پانی کی کثرت موجود ہو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس سرسبز و شاداب باغات کو دیکھ کر یا وہاں پہنچ کر خوش اور شاداں ہوں گے. اور یعنی ان کا جو منظر ہے، ان کے چاروں طرف کا منظر اتنا حسین اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ ان کو اپنے عمل کا انجام، ان کا اپنے عمل کی جزا خود بخود نظر آ رہی ہوگی کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں پروردگار عالم کی اطاعت میں کیا، وہ اب ان کو جزا کے طور پر مل رہا ہے. اور پھر آخری جملے کہ جو کہا کہ پروردگار عالم نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی لقاء کو، آخرت کے منظر کو، آخرت کے دیدنی کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ پس یقیناً وہ لوگ عذاب کی طرف کھینچ لیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے. دیکھیں یہ جو حاضر کر دینا ہے، یہ اس سینس میں ہے کہ جیسے مجرموں کو چونکہ وہ خود سے آنا نہیں چاہتے، لہٰذا انہیں زبردستی کھینچ کر حاضر کیا جاتا ہے. یہاں پر محضرون کا جو لفظ استعمال کیا پروردگار عالم نے، وہ اسی لیے استعمال کیا کہ وہ خود سے نہیں آنا چاہتے، لیکن ہم یقیناً یقیناً انہیں حاضر کر دیں گے، وہ اپنے محشر میں اپنے مقام پر حاضر کر دیے جائیں گے. لہٰذا جو لوگ واصل جہنم ہوں گے، ان کے لیے صرف ایمان کی کسوٹی رکھی کہ اگر ان کا ایمان اس قابل نہیں ہے تو وہ جہنم ہی کے مستحق ہیں، لیکن جنت کے لیے کسوٹی رکھی کہ آمنو و عملوا الصالحات. یہاں پر مقابلہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان رکھنا ضروری ہے، بلکہ عمل صالح کرنا ضروری ہے. لہٰذا پروردگار عالم کے حضور میں ہم ضرور یہ دعا کریں گے کہ پروردگار تو نے اس سورہ کے ذریعے جو شب قدر میں تو نے ہمیں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، سمجھنے کی طرف ہمیں دعوت دی ہے، فکر کی دعوت دی ہے، وہ اسی لیے تاکہ ہم معاد کو یاد رکھیں. یہ جو بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، آج شب قدر کے موقع پر اگر ہم یعنی اس مہینے میں اگر ہم اس سورے کی تلاوت کر رہے ہوں تو ہمارے سامنے جب اس کے مفاہیم آئیں تو ہم اس دنیا کے ان تمام اعمال کو اس نیت سے انجام دیں کہ جو بھی کریں گے چاہے صحیح کریں یا برا کریں، بہرحال روز محشر ہمیں وہ عمل ہمارے سامنے موجود ہوگا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو ان تمام بری عادتوں سے، اپنے آپ کو ان تمام برے کاموں سے دور کر لیں، گناہوں سے دور کریں، اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف لے جانے کے لیے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور یقیناً یقیناً کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی ہمیں اگلی نیکی کی طرف دعوت دے دیتی ہے. بے شک بے شک. سے ہمیں امید ہے کہ جب اس نے ہمیں ماہ رمضان تک زندہ رکھا ہے اور ہمیں اس مہینے میں قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا کی ہے، تو یقیناً ہمارے انجام کو بھی بخیر کرے گا انشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تفسیر کی، اور یقین کریں ڈے بائی ڈے جو میں اس تفسیر کو سن رہی ہوں تو میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اپنی ذات میں بھرپور کوشش کر رہی ہوں. پروردگار عالم نیک ہدایت دے اور نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے. ناظرین دیکھیں، ہم لوگ سورہ روم جب شب قدر آتی ہے تو سن کے اور پڑھ کے بہت، کیونکہ جلدی جلدی اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو عربک میں ہی ریڈ کر کے اٹھ جاتے ہیں تینوں دن، تینوں شب قدر کے اندر.
تو یہ پروگرام بالخصوص فرسٹ آف رمضان سے اسی لیے شروع کیا گیا ہے، یعنی سورہ روم سے ہی، کہ اس کو سمجھ لیجئے تاکہ جب شب قدر تک پہنچے تو اس کے بہت سارے مفاہم جو ہیں ہمارے سامنے، جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، بظاہر اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے مگر اس کی جو پرتیں ہماری مہمان محترمہ سیما زیدی صاحبہ کھولتی ہیں اور اتنے آسان طریقے سے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، تو وہ بالکل اثر انداز ہوتی ہے، ذات پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اور اپنے گھر کے بچوں کو ضرور دکھائیں، کیونکہ آج کی دنیا میں کوئی اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں سیما زیدی صاحبہ کی کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور بہت بہترین انداز میں وہ اس سورہ کو لے کے چل رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے، پروگرام کا ٹائم ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے دن پھر آئیں گے اور سورہ روم کی آگے تفصیل جانیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے بطول زہرا کو پیام قرآن سے، اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیں قائم ٹی وی کینیڈا۔ اللہ حافظ۔